ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہوگا۔ دعا مانگتے وقت انسان کا یہ ذہن ہو کہ اللہ اس سے مانگ رہا ہوں، عقیدہ انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ ادھر میں نے مانگی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب میری دعا کو قبول نہ کرے۔ اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر مضبوط کرنا ہوگا کہ اللہ کسی بندے کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی زبان سے جاری ہوئی ہے کہ دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے، اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا نے جو فرمایا ہے حق، سچ فرمایا ہے، 101% سچ فرمایا ہے، کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ بندے کو کمزوری ہوتی ہے، ڈولوں میں دھاگا باندھا ہوا ہے کالے رنگ کا، مکان بنایا دیوار کے ساتھ چھت کے ساتھ کٹوی لٹکا دی، گاڑی لی 10 کروڑ کی، 1 کروڑ کی، 4 5 10 کروڑ کی، آگے ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دیا، نظر نہ لگ جائے۔ ہمارے مولوی منظور صاحب اللہ انہیں زندگی دے، وہ اپنی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نظر لگنی ہے تو بھی بڑا سونا ہے، ایک جوتی اپنے گلے میں بھی ڈال لے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدنی علما رب زدنا علما۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सना के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक हैं और दरूद पाक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। सामईन मोहतरम बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम माओ और बहनों, रसूल अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक तमाम के तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। दुनिया के किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन आइडियल शख्सियत के हवाले से सामने नज़र आते हैं। जिस तरह दीन के बाकी कामों में इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान की वफ़ात तक, या इंसान की अज़ान से लेकर इंसान की नमाज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में नमूना है, इसी तरह इस काम में भी जो मैं आप अहबाब के सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, इस काम में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। और वो काम जो ज़िक्र करना चाहता हूँ वो आप अहबाब जानते हैं कि हमारा मौजू जादू और जिन्नात चल रहा है। बीमारियाँ इंसान को मेडिकली भी लग जाती हैं, बीमारियाँ इंसान को रूहानी भी लग जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेडिकली और रूहानी बीमारियों में उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। कोई बीमारी, कोई मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अधूरा नहीं छोड़ा। हर एक मसले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। समझने में फ़र्क है। जिस तरह की एक बात हमारी समझ में, हर एक के जहन में ये बात बैठी हुई है कि कुरान हकीम शिफा है उन बीमारियों के लिए जो रूहानी हैं। हर एक बंदा यही कहता है। मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि किसी बंदे को कहा गया कि आप कोई दम करवा लें, अल्लाह का कलाम पढ़कर अपने आप पे दम कर लें, तो आगे से कहते हैं मुझे जिन तो नहीं है, मुझे कोई जिनशन वाला जादू वाला मामला तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसके जहन में ये बात है कि कुरान नऊज़ बिल्लाह शिफा है सिर्फ़ जिन्नाती बीमारियों के लिए। हालांकि ये बात 101% गलत है। कुरान शिफा है, अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। किसी मर्ज़ में मुब्तला इंसान अगर कुरान पाक पढ़ के अपने लिए दुआ करे या किसी को दम कर दे तो अल्लाह उसे उस बीमारी में शिफा अता कर देते हैं।
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے قرآن کو شفا سے بھر دیا ہے، اور یہ تو رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ لیکن کم بختی اس بات کی کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم نے صرف جادو اور جنات والے مریضوں کے لیے قرآن کو خاص کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دم بھی سکھلائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دم کیا بھی ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک مثال دی تھی کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ملازمہ، ان کے گھر میں کام والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس بچی پر نظر پڑی، اس کے چہرے پر داغ تھے، کوئی دھبا پڑا ہوا تھا، نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی کہا ام المومنین سے کہ اسے دم کرو، کیونکہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، اسے دم کرو کیونکہ اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ میں کافی چیزیں نظر کے حوالے سے، جادو اور جنات کے حوالے سے مختلف خطبات میں آپ احباب کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ احباب کو چند ایسی چیزیں بتا دوں کہ آپ کو کسی دوسرے انسان کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی بہت ہی ایمرجنسی بڑا مسئلہ آ جائے تو وہ چلو، جس طرح میڈیکلی اعتبار سے سر درد ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یار ڈسپرین لے لو، پیراسیٹامول لے لو۔ کسی کو بخار ہے تو ہر ایک کہہ رہا ہوتا ہے پیناڈول کھائی ہے، کسی کا پیٹ خراب ہے، گھر کے بچے کو، چھوٹے بڑے کو پتہ ہے کہ بس کو پان لے لیں اس سے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی کو قبض کی شکایت ہے تو کہتے ہیں لوزی کھا لو۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہر گھر کی جو ضرورت بنی ہوئی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی دوائیوں ٹیبلٹ کی صورت میں گھروں میں موجود ہیں۔ جب کوئی بیماری سامنے آتی ہے تو گھر کے سربراہ اس گولی کو دے کر اس کا علاج کر دیتے ہیں، وہ گولی کھانے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانیت میں یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، کم از کم اگر زیادہ نہیں تو آپ احباب کو جس طرح پیناڈول، لوزی، باسکوپان، ڈیلکولیکس، یہ چیزوں گولیوں کے نام یاد ہیں، اسی طرح آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے دم بھی یاد ہوں کہ تاکہ پیٹ میں درد ہو تو یہ دم کر لو، دانت میں درد ہو تو یہ دم کر لو، سر میں درد ہو تو یہ کر لو، بچہ بخار میں مبتلا ہے اسے یہ دم کر لو۔ کم از کم اتنے آپ خود مختار ہو جائیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے کم از کم کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کوشش کرتے ہیں، اور کوشش اس بات کی بھی کی گئی ہے کہ انہیں ہم پرنٹ کر دیں، اور کچھ چیزیں پرنٹ کر بھی دی ہیں، جو احباب چاہتے ہیں ہم انہیں دے بھی دیں گے۔ تو وہ چیزیں آپ احباب نے یاد کرنی ہیں اور اپنی زندگی کے معمول میں انہیں لے کر آنا ہے۔ وہ دعائیں جو میڈیکلی اعتبار سے آپ لیتے ہیں وہ تو آپ بازار سے خرید کر لاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو خریدنے کی کم از کم ضرورت نہیں پڑتی، یہ آپ کے اعمال میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ پڑھیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، پڑھنے والے پڑھ کر دم کریں گے، اللہ شفا یاب بھی کر دے گا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اپنا
ताल्लुक अल्लाह से कायम करना होगा। दुआ मांगते वक्त इंसान का ये ज़हन हो कि अल्लाह मैं तो इससे मांग रहा हूँ, अकीदा इंसान का ईमान इतना पुख्ता हो कि इधर मैंने मांगी है, ये हो नहीं सकता कि मेरा रब मेरी दुआ को कबूल ना करे। इस अकीदे को अपने दिलों के अंदर मजबूत करना होगा कि अल्लाह किसी बंदे की मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करते। और ये मैं नहीं कहता, ये बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्ची ज़ुबान से जारी हुई है कि दुआ मांगने वाला दुआ करता है, अल्लाह बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। सिर्फ उस दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ तरीके रख दिए। इधर बंदे ने दुआ मांगी, उधर अल्लाह ने पूरी कर दी। बंदा कहता है यार एक दम पूरी हो गई, काश कि मैं कोई और भी मांग लेता। बंदे ने दुआ मांगी, अल्लाह ने उस दुआ की वजह से, उस पर कोई मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह ने उस दुआ की वजह से वो मुसीबत टाल दी। जिस मुसीबत का बंदे को नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने टाल दी। बंदे ने दुआ मांगी, दुनिया में उसे पूरी होती हुई नजर नहीं आई, लेकिन कल जब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएगा, अल्लाह के यहाँ मुलाकात होगी, अल्लाह उस बंदे को मुखातिब करके कहेंगे, बंदा कहेगा या अल्लाह ये मेरा अजर जो है इतना बड़ा अजर, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये अजर क्या है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे ये दुनिया में तूने दुआ मांगी थी, वो पूरी नहीं की थी, आखिरत के लिए मैंने ख़जाना कर दिया था। अकीदा नज़रिया अल्लाह की ज़ात पर ये कर लें कि इंसान की मांगी हुई दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है, लेकिन उसकी कबूलियत के अल्लाह ने मुख्तलिफ तरीके रख दिए जो हमारे इल्म में नहीं है। फिर आप फातिहा पढ़ेंगे, किसी पर दम करेंगे तो देखें आपकी फातिहा पढ़ी हुई दम किया हुआ कैसे जो है वो उस बंदे को शिफा याब करता है जैसे आप दम कर रहे हैं। एक चीज़ ये कि अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कुल और भरोसा कि अल्लाह मेरी की हुई दुआ को ज़रूर पूरा करेगा। एक गाफिल इंसान की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। हाथ उठाए हुए हैं, नज़रें कभी दाएं हैं कभी बाएं हैं, मुंह से कह रहे हैं या अल्लाह ये काम कर दे, अल्लाह मेरा ये काम कर दे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, तवज्जो कोई नहीं। गाफिल इंसान की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह से आजिज़ी इनकिसारी अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ जब अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पूरी कर देगा। और वो खुशू और खुजू कैसा है? उस खुशू और खुजू को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से खुशू लेते हैं। अब देखें ज़रा, बदर का मैदान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लिए हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी 313 सहाबी छोटे बड़े मिलाकर 1000 के मुकाबले में जाकर खड़े कर दिए, सफ़ बांध दी, 1000 के मुकाबले में 313 को खड़ा कर दिया। 313 का 1000 के साथ क्या मुकाबला। ये जो 313 थे भूखों के मारे हुए, हिजरतों के सताए हुए, चीज़ भी कोई नहीं, असलहा भी कोई नहीं, उन जंगजुओं के साथ जो पूरी भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, उनका मुकाबला क्या करेंगे। इनके पास तो लड़ाई का पूरा सामान ही कोई नहीं, ये 1000 के साथ, और ये कमज़ोर हैं भूख की वजह से, हिजरतों की वजह से ये इतने कमज़ोर हैं, उन जंगजुओं के साथ क्या मुकाबला इनका। लेकिन कौनैन के ताजदार ने 1000 के मुकाबले में खड़ा कर दिया जंगजुओं के सामने। बदर की ज़मीन पर कौनैन के ताजदार ने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी। अल्लाह कौनैन के ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को बदर की गर्म ज़मीन पर रख कर मेरे आका अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबत लन ताबुदा बादा। अल्लाह ये मुट्ठी भर अगर आज तूने इन्हें मगलूब कर दिया तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला बाकी कोई नहीं रहेगा।
کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا تربیت ہو رہی ہے, تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, آپ کی سیرت میں, آپ کی صورت میں, آپ کی بات میں کسی دوسرے کا مقابلہ کوئی نہیں. اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے پیغمبر آپ ایسے کر دیں, میں ایسے کر دوں گا, لیکن نہیں. امت کی تربیت کی جا رہی ہے کہ کسی معاملے میں جب کسی مسئلے سے دوچار ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا رابطہ ادھر کرنا ہے, کیونکہ معاملات اوپر سے طے ہوں گے. کونین کے تاجدار سر سجدے میں گرائے ہوئے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد بعدا. اللہ یہ مٹھی بھر آج اگر یہ مغلوب کر دیے گئے, اللہ تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا. میرے مدنی بار بار دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں, اتنی مانگی اتنی, اسی دعا کو بار بار کرتے رہے. ایک نظر اپنے 313 جوانوں پر پڑی, جو بڑے بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, سارے ملا کر 313 تھے. ایک نظر مکے کے بڑے بڑے جنگجو قسم کے جوانوں پر پڑی, جن کا مقابلہ ان کے ساتھ کوئی نہیں, لیکن جانتے کیا تھے کہ اللہ اکبر, فتح دینا کام ہے تو کس کا؟ اللہ. عزت دینا, ذلت دینا, رسوائی دینا, رزق دینا, بیٹے دینا, بیٹیاں دینا. میں کبھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہوں, طبیعت صاف ہو جاتی ہے. اگر یہ عقیدہ نظریہ, اگر اس آیت کے مطابق یہ عقیدہ نظریہ سوچ ہے تو الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی ہے. وہ سوچ کیا ہے ذرا غور کریں اس بات پر. قرآن کی اس آیت پر اللہ اعلان فرماتے ہیں, قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ کی ذات پر عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا, رات لانے والا, راتوں کو دنوں میں تبدیل کرنے والا, بیٹے دینے والا, بیٹیاں دینے والا, رزق دینے والا, رزق سے محروم کر دینے والا. اللہ اکبر. آسمان سے سورج کو لانے والا, ستاروں کو لے آنے والا, چاند کو لے آنے والا, یہ سارے کام اللہ کے. یہ عقیدہ نظریہ رکھ کر اللہ کے حضور دعا کیا کرو. آمنہ کے لال کی زندگی کو دیکھو, میرے مدنی اعلان فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں سر سجدے میں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد بعدا. اللہ یہ مٹھی بھر میرے نوجوان جوان, اللہ اگر آج انہیں مغلوب کر دیا, تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے. حضرت ابو بکر حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے مدنی کو اتنا روتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھا. آقا اتنے روئے, اتنے روئے, یہ دعا کرتے ہیں ساتھ روئی چلے جاتے ہیں. ابو بکر فرماتے ہیں اتنا روتے ہوئے میں نے اپنے مدنی کو کبھی نہیں دیکھا. رو رو کر میرے مدنی کی ہچکی بند گئی. کہتے ہیں نا ہچکی لگ جانا, بچہ کئی دفعہ روتا ہے تو اس کو ہچکی لگ جاتی ہے, بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے. ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی, مجھ سے رہا نہ گیا.
میں نے آقا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا اللہ کے رسول سر اٹھائیں، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سر اٹھا لے، بس کریں۔ اللہ کے رسول اتنا رونا مجھ سے اب برداشت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، وہ روتا ہوا چہرہ اٹھایا تو چہرے پر بشارت تھی۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر جا میرے جا کے غلاموں کو کہہ دو، اے ابو بکر جاؤ میرے جوانوں کو کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، 1000 کا مقابلہ 313 سے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ 313 ہی میرے سپاہی بن کر نہیں بلکہ آسمان سے اللہ کے فرشتے بھی میرے سپاہی بن کر کافروں کے مقابلے میں لڑیں گے۔ اب عقیدہ، نظریہ، سوچ یہ ہو انسان کی کہ ادھر میں مانگ رہا ہوں، جس سے مانگ رہا ہوں اس کے در میں ذرا برابر بھی تھوڑ کوئی نہیں، وہ ہر چیز عطا کر سکتا ہے، کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ پوری کرے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جب اس نظریے سے مانگیں گے تو پوری ہوگی۔ دوسری بات کہ انسان اللہ سے غفلت کی حالت میں نہ مانگے۔ جس طرح ہر کام کا ایک طریقہ ہے نا کہ آپ کوئی کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا عزم کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، پھر پوری اپنی توجہ، اپنا فوکس پورا اس کام پہ رکھیں۔ دعا کریں تو دعا کے لیے بیٹھیں کہ میں اب دعا کر رہا ہوں، وہ جنازے والی دعا نہیں۔ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں جنازے پہ، ہمارے ادھر پنجابی میں پھوڑی کہتے ہیں، ادھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بہرحال جنازے والے گھر میں، میت والے گھر میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، سگریٹ منہ میں ہے، بات اپنی کر رہے ہیں، ادھر ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے دعا کرو جی، ہاتھ اٹھا لیے ساروں نے، ٹھیک ہے، سگریٹ جو پکڑا ہوا تھا اسے جوتے کے نیچے رکھ دیا، ہاتھ دعا کرو جی، پڑا کچھ نہیں۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں کون ہاتھ پہلے اوپر کرتا ہے، ساتھ ہی غفلت۔ اللہ غافل انسان کی دعا کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ سے اپنا منوانا چاہتے ہو تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ، آپ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ لوگوں جب اللہ کے حضور مانگو گے تو اس طریقے سے مانگو گے۔ ادھر دیکھو نا، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، پھر بندے کو کسی سے کوئی کام ہو نا بندے سے تو بندہ اس کی خوش آمد کرتا ہے، حضور کیا حال ہے چودھری صاحب، ملک صاحب، جناب اللہ آپ کو خوش رکھے، بچوں کو زندگیاں دے، یعنی جو ماحول چلتا ہے علاقائی طور پر اپنے اپنے حساب سے بندہ اللہ کو مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تو ترتیب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ خوش آمد ہو رہی ہے نا اللہ کی۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سونیا تعریفیں بھی تیری، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، قیامت کے دن کا مالک بھی تو۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میرے پاس تیرے در کے علاوہ در کوئی نہیں۔ اللہ اپنے سر کو تیرے در کے سامنے جھکا کر کہتا ہوں اللہ تو میری مدد فرما دے۔ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بدلایا کہ جب اللہ سے کوئی کام پڑ جائے پھر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کی ایسے تعریف کرو، پھر تعریف کرنے کے بعد اللہ سے مانگو۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان کر دیا، اسے کہتے ہیں دعائے حاجت۔ دعائے حاجت، حاجت کی دعا۔ اب حدیث کیا کہتی ہے
جس بندے کو اللہ سے کوئی کام ہو یا بندے سے کوئی کام ہو تو وہ کیا کرے؟ فاتحہ پڑھے اللہ کی تعریف میں، درود شریف پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر حاجت کی دعا پڑھے لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتا یا ارحم الراحمین۔ آقا فرماتے ہیں جس بندے نے حاجت کی دعا پڑھ کر، یہ اللہ کی تعریف کر کے، رسول اللہ پر درود پڑھ کے، حاجت کی دعا کر کے بندے نے کوئی کام کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس بندے کا کام نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کام کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ خشوع چاہیے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا نے جو فرمایا ہے حق، سچ فرمایا ہے، 101% سچ فرمایا ہے، کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اس سوچ اور نظریے کو، اس ذہن کو آپ نے اپنے اندر لانا ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ جس نے حاجت کی دعا پڑھ کے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے کئی مرتبہ آزمایا، ابھی کل بھی ایک آزمایا تھا، ایک کام پھنسا ہوا تھا، اچانک وہاں پہنچا تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، پرسوں کی بات ہے۔ میں نے کہا موقع ہے، نماز پڑھتے ہیں، ساتھ حاجت کی دعا پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ کیا، اللہ نے کام کر دیا، جو کام سوچ میں بھی نہ تھا اللہ نے کر دیا۔ کئی ایسے کیسز آتے ہیں، بیماریاں، میری روحانی اس فیلڈ میں، کہ کئی ایسے بیمار جن کا علاج کرتے ہوئے دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، معالج تھک گئے، مریض سامنے دیکھ کر سمجھ نہیں آتی یا اللہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن اللہ سے دعا کر کے یا اللہ یہ علاج کرنے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہوں، یا اللہ میں شافی تو نہیں، شافی تو تو ہے، یا اللہ میں تجھ سے ہی دعا مانگ کے یا اللہ کہتا ہوں اسے تو شفا دے دے، اللہ تو دے دے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ اسی دعا کو دم کہتے ہیں، اور یہی دعا ہے جو انسان علاج کرواتا ہے اور کرنے والا علاج کرتا ہے۔ ادھر دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے شفا یاب کر دیا۔ عقیدہ نظریہ اللہ کی ذات پر بھرپور ہونا چاہیے، اگر غافل ہیں تو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب عقیدہ نظریہ تو بن گیا، میں نے گزشتہ خطبات میں سے ایک خطبے میں ایک موضوع رکھا تھا کہ جادو کا علاج کے جائز اور ناجائز طریقے، وہ تو بیان کر دیے تھے کہ جو جائز طریقے تھے وہ قرآن سے علاج ہے، سرسری گفتگو ہوئی تھی۔ جو ناجائز طریقے تھے ان میں تعویذ سے علاج کرنا، جو اکثریت لوگوں کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، بچے کو نظر لگ جاتی ہے جی تعویذ پہنا ہوا ہے، بندے کو کمزوری ہوتی ہے، ڈولوں میں دھاگا باندھا ہوا ہے کالے رنگ کا، مکان بنایا دیوار کے ساتھ، چھت کے ساتھ کٹوی لٹکا دی، گاڑی لی 10 کروڑ کی، 1 کروڑ کی، 4 5 10 کروڑ کی، آگے ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دیا نظر نہ لگ جائے۔ ہمارے مولوی منظور صاحب اللہ انہیں زندگی دے، وہ اپنی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر نظر لگنی ہے تو بھی بڑا سونا ہے، ایک جوتی اپنے گلے میں بھی ڈال لے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ تعویذ سے علاج کرنا ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں من تعلق تمیمتن فقد کفر، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جو بندہ تعویذ پہنے اللہ کی ذات کے ذات کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تعویذ کا بتلایا تھا کہ ناجائز طریقوں میں ایک طریقہ تعویذ سے علاج کروانا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ رسول اللہ کی کئی حدیثیں، ایک حدیث ہے آپ کے پاس 9 آدمی آئے اسلام قبول کر کے،
آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے کے لیے۔ اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ کونین کے تاجدار تشریف فرمائیں، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم مسلمان ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی بیعت کرو۔ ایک نے بیعت کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں نے کر دی۔ ایک آیا اللہ کے رسول بیعت کریں، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں بیعت۔ ساتھ والے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بھی ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ آیا ہے اسلام کی بیعت کرنے کے لیے۔ آقا نے نظریں اٹھائیں، فرمایا جس کے گلے میں تعویذ ہو محمد اس کی بیعت لیتا ہی کوئی نہیں۔ جس کے گلے میں تعویذ ہو محمد اس کی بیعت نہیں لیتا۔ تعویذ اتروایا، بیعت کی۔ تعویذ سے جادو، جنات، بیماریوں کا علاج کرنا کیوں غلط ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہیں گھر سے سفر میں کہیں نکلے، واپس آئے، بیوی نے گلے میں دھاگا ڈالا ہوا تھا، اسے گریں لگی ہوئی تھی۔ فرمایا بیگم یہ دھاگا دیکھ رہا ہوں تیرے گلے میں، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہتی ہے مجھے بخار ہوا تھا، محلے میں ایک عورت دھاگا دم کر کے دیتی ہے، میں نے پہنا ہوا ہے۔ آج اکثریت لوگ دھاگے ہاتھوں میں، گلوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، دیواروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، گھروں کے کونوں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں بیگم گلے میں کیا ہے؟ کہتی ہے دھاگا دم کر کے دیا بخار کا۔ ایک عورت نے، ابن مسعود نے گلے میں ہاتھ ڈالا، دھاگے کو، دھاگا توڑ دیا، زمین پر دے مارا، کہا بیگم ابن مسعود کے گھر ایسے شرک کی اجازت کوئی نہیں۔ تعویذ سے اس لیے غلط ہے۔ جادو کا علاج جادو سے کرنا میں نے کہا تھا غلط ہے۔ کس لیے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے النشرۃ من عمل الشیطان، نشرہ کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ نشرہ کسے کہتے ہیں؟ نشرہ کہتے ہیں جادو کا علاج جادو سے کرنے کو۔ آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یہ چیزیں پہلے بیان کی ہوئی ہیں۔ جادو کا علاج جادو سے کرنا منع، جادو کا علاج، بیماریوں کا علاج تعویذوں سے کرنا منع۔ تیسرے نمبر پر جادو کا علاج جنات کے ذریعے کرنا۔ اب کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ اس کے پاس بڑے اپنے موکلات ہیں، فلاں بندے کے پاس اپنے درجنوں موکلات ہیں، وہ تو اپنے موکلات کے ذریعے یوں کر دیتا ہے، یوں کر دیتا ہے۔ موکلات کے ذریعے بھی علاج کرنا غلط ہے۔ گھر میرا ہو، گھر آپ کا ہو، گھر مسجد میں بیٹھے کسی ایک فرد کا ہو، گھر امیر کا ہو، گھر غریب کا ہو، اللہ کی مدد آئے گی آسمانوں سے۔ اللہ کی مدد کے آنے کے طریقے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد جب بھی آئے گی اللہ کے فرشتوں کے ذریعے آئے گی۔ مسجد میں آئے گی مدد تو پھر بھی فرشتوں کے ذریعے۔ بدر کے، احد میں، خندق کے، حنین کے جتنی جنگیں ہیں ان میدانوں پہ مدد آئے گی تو اللہ کی فرشتوں کے ذریعے مدد آئے گی۔ اور میرے بھائیوں یہ ذہن نشین کر لو، کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی مدد آئے گی تو اللہ کے فرشتوں کے ذریعے آئے گی۔ آپ کہیں گے وہ مثال کوئی ایسی، بدر میں تو آپ نے سن لی، فرشتے آگے، احد میں بھی آپ نے سن لیا، اللہ کی طرف سے فرشتے آگے سپاہی بن کر۔ رسول اللہ کا گھرانہ اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے آئے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیفیت طاری ہوتی جو وحی کے اترنے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول پر جب فرشتہ آتا ہے نا جبریل، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی، آپ کو پتہ چل جاتا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آنے لگی ہے، جبریل آ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہ وحی کالی کیفیت جبریل کے آنے والی آئی، تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی۔ رسول اللہ پریشان، یہ کیفیت میرے اوپر آتی ہے جبریل کے آنے کے ساتھ، کیفیت بھی بنی، جبریل بھی نہیں آئے۔ دوبارہ جبریل آئے گا تو پوچھوں گا۔ وقت گزر گیا، جبریل آ گئے۔ جبریل یہ کیفیت صرف تیرے آنے سے ہوتی ہے یا ویسے بھی ہو جاتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں،
یہ میرے آنے سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلاں دن یہ کیفیت تو بنی تھی لیکن تو آیا کوئی نہیں تھا۔ جبریل فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں آیا تھا، میں آیا تھا، نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول میں آیا تھا، آپ کو دکھائی نہیں دیا، آپ کے دروازے پر آیا تھا، آپ کے گھر کے فلاں کونے میں کتے کا بچہ تھا، جس گھر میں کتے کا بچہ ہو اللہ کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اللہ کی مدد آئے فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ کا قانون ہے جو تبدیل نہیں ہوا محمد الرسول اللہ کے گھر میں۔ شوقیہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، شوقیہ نہیں رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا، گھر کے کونے میں ہے۔ اللہ نے اپنا قانون اپنے نبی کے گھر میں بھی تبدیل نہیں کیا۔ آج جو روشن خیال لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں کتے رکھے ہوئے، اور وہ کتے بھی ایسے رکھے ہوئے جنہیں انسانوں سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے۔ مجھے رونا آتا ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ میں ایک بڑے گھرانے کے ایک فیملی کے پاس گیا، جب ان کے گھر میں پرابلم تھے، تو جب میں ان کے گھر گیا وہ سارا وزٹ کیا میں نے ان کا گھر، بچی بیمار تھی، معاملہ کیا ہے، اللہ اکبر، اتنے علاج کروائے، بچی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر کار میں نے کہا کہ میں اس بچی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کمرے میں بچی سوتی ہے۔ چلا گیا میں، کہا جی آئیں جی بسم اللہ آپ دیکھیں کمرہ۔ میں جا کر کمرے میں دیکھ کر جناب دروازہ کھولا، اندر سے ایک وہ بڑا وہ بھالو ٹائپ کتا اس کے بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ وہ آپ نے وہ کتے دیکھے ہوں گے نا، کہتے ہیں بڑا مہنگا کتا ہے۔ دروازہ کھولا تو بیڈ کے اوپر سے اس کے کمبل سے وہ کتا نکلا اور دروازے سے باہر نکلا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ اندر کیا تھا، انہوں نے کہا یہ اس کا نام رکھا ہوا تھا کوئی انگلش میں پتہ نہیں کو۔ کہتے ہیں بچی اکیلی ہے، میں اور میری بیوی اپنے روم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچی ہماری اکلوتی ہے، بچی کے ساتھ کے لیے ہم نے یہ کتا رکھا ہوا ہے، بچی کے ساتھ کے لیے کتا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بس کر جو، آ جاؤ نیچے۔ سوتا بھی ساتھ ہے، کھاتا بھی ساتھ ہے، رہتا بھی ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اب بیماریاں نہ آئیں تو اور کیا آئے، اللہ کا فرشتہ تو کم از کم نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے فرشتے کو محمد الرسول اللہ کے گھر میں جانے سے منع کر دیا کیونکہ کتے کا بچہ تھا، شوقیہ بھی نہیں رکھا ہوا۔ یہاں پہ تو شوقیہ رکھا ہوا۔ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کر لیں۔ بات ذکر کر رہا تھا جادو کا علاج، تعویذوں سے بھی منع، جادو کا علاج، جادو سے بھی منع، جادو کا علاج موکلات سے بھی منع۔ یہ ساری چیزیں جادو کے وہ طریقے ہیں جو منع ہیں۔ اب جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی بیماریوں کا علاج کرے، جائز طریقے کیا ہیں؟ چاہے جادو ہے، چاہے دیگر کو میڈیکلی بیماری ہے۔ ٹائم کتنا؟ 40 منٹ تھے۔ اچھا میں